बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। किसी भी घर का सरबराह एक बहुत अहम शख्स होता है और उसका सिर्फ एक काम होता है और वो ये कि घर को संभाले रखता है, उसका शराजा बिखरने नहीं देता। और अगर आपने किसी घर का शराजा बिखेरना है तो सबसे पहले आपको उसके सरबराह को कंट्रोल करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है, उसको साइड लाइन करना होता है। यही काम उन लोगों ने किया जिनको इमरान खान या इमरान खान की पार्टी से तकलीफ थी। उन्होंने इमरान खान को पाबंदी सलासल कर दिया ताकि उसकी पार्टी का शराजा बिखर जाए। और अगर देखा जाए तो वो कई बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अभी अगर हम देखें कि पीटीआई की जो मेन क्यादत जो अभी सामने आई है, वहां पे फैसला साजी का फुकदान पाया जाता है और जो फैसले किए जाते हैं उनमें कई तरह के उभाम पाए जाते हैं। दूसरी चीज कि पहले हमेशा से पीटीआई पाकिस्तान की तारीख की वो पहली पार्टी आप समझ ले जहां पे वर्कर्स और लीडर जो क्यादत होती थी उनका वन टू वन कांटेक्ट था, बड़े क्लोज रिलेशनशिप में रहा करते थे। जो लोग बनीगाला या जमान पार्क में जिन्होंने विटनेस किया है, जो वहाँ पे मौजूद रहे हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर विटनेस की होगी कि किस तरह जो लीडरशिप है और जो वर्कर और सपोर्टर्स होते हैं वो घुल मिल कर रहते हैं, वो आपस में कितने स्ट्रॉन्ग जिसे बाउंड शेयर करते थे। लेकिन अब देखने में आया है कि एक डिस्टेंस पैदा हो रहा है उन वर्कर सपोर्टर्स के दरमियान और मेन क्यादत के दरमियान। और तीसरी चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट सामने आई है वो ग्रुप बंदी सामने आई है। अब जो मेन क्यादत थी जब तक इमरान खान बाहर थे, वो क्यादत और जो अब प्रेजेंट क्यादत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी क्यादत बैकफुट पे है, कुछ तो जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आ रहे, और जो सामने आ भी गए हैं वो भी बैकफुट पर ही मौजूद है। और जो नई क्यादत है वो लीड कर रही है। और इस नई क्यादत में हमने देखा है कि बहुत सारी ग्रुप बंदियां हुई हैं। अच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप्स बनते हैं, सपोर्टर होती है कि नहीं कोई इस ग्रुप के साथ है, इस ग्रुप के साथ, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं या कोई पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट उनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होती है, वो पार्टी पॉलिसी की लाइन को ही टो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंट क्यादत है, जब वो कोई स्टेटमेंट दे रही है तो अपनी पर्सनल बेस पे दे रही है, वो उसका अपना जाती नुक्ता नजर है, ना कि वो पार्टी पॉलिसी को टो कर रही है। अब अगर हम आ जाएं दो बातों पर, एक जो सेनेट की टिकटों के हवालों से बात है और दूसरी ये कि अभी जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई का इत्तेहाद हुआ था उस हवाले से, जो सेनेट की टिकटों के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं, वो यही कहा जा रहा है कि जो टिकटें पहले बनी थी और जो शेर अफजल ने आकर बाहर अनाउंस किया है उन नामों में चेंज है, वो नाम जो है बदले हुए हैं, कोई नए नाम आए हैं। अच्छा, आप यही देखें केपीके का जब तहमूर जगरा साहब भी यही बता रहे थे कि इमरान खान ने मुझे नॉमिनेट किया था एज अ वजीर खजाना, लेकिन उसके बाद ये मिले हैं अमीन गंडापुर और उसके बाद दूसरा नाम सामने आ गया। अब यहाँ पे भी जो सेनेट की लिस्ट के हवाले से बात हो रही है वो यही हो रही है कि लिस्ट में रद्दो बदल की गई है। अब जब इमरान खान से 2 हफ्ते से मिलने के लिए पाबंदी लगा दी गई तो उसका एक मकसद ये भी था कि 2 हफ्ते तक सेनेट के इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शन में इमरान खान से कोई मुशावरत ना की जा सके या इमरान खान को इससे दूर रखा जा सके, इस वजह से उनसे मिलने पर पाबंदी लग गई थी। लेकिन आप ये देखें कि शेर अफजल साहब हाई कोर्ट में अपील करते हैं और शेर अफजल साहब को मिलने की इजाजत भी मिल जाती है और शेर अफजल साहब अपने नाम देते हैं कि कौन कौन से बंदे इमरान खान से मिल सकते हैं। तो ये भी एक उबहम पैदा कर रहा है कि क्या शेर अफजल सिर्फ जाहिर सी बात है जो बंदे मिलेंगे वो अपनी ही रिपोर्ट देंगे और उस पर ही इमरान खान फैसला करेगा। तो शेर अफजल अगर खुद और उनके अपने जो नाम उन्होंने दिए वो मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फीड करेंगे, अपनी चीजें फीड करेंगे इमरान खान को, और इमरान खान को फिर उन्हीं की फीड जो उन्होंने किया है उसके मुताबिक करके फैसले करने पड़ेंगे।
تو جب یہ سینٹ لسٹ اناؤنس کی شیر افضل صاحب نے تو اس میں بھی بڑے سوالات پیدا کر دیے گئے۔ اچھا، اب سوال تو یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ خاموش کیوں ہے؟ کیا پارٹی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جتنی بھی اناؤنسمنٹ آنی چاہیے تھی وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے آنی چاہیے تھی، جو کہ بالکل خاموش ہے، بالکل بیک فٹ میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایکچوئل ڈی فیکٹو جو چیئرمین ہے وہ شیر افضل صاحب ہی ہیں، کیونکہ شیر افضل صاحب بھی ووکل ہے۔ جو بھی پارٹی پالیسی یا پارٹی بیان دینا ہوتا ہے وہ شیر افضل خود دیتے ہیں، اور سائیڈ میں جو آپ کے ایگزسٹنگ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ خاموش ہے۔ تو کیا سمجھے عوام اس کو، یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا صلاحیت نہیں ہے گوہر صاحب میں، یا ان کو خاص کر کے خاموش کرایا گیا ہے، یا یہاں پہ چیئرمین بنانے میں پھر عمران خان سے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہم ان ساری سچویشن میں جہاں کے پی ٹی آئی میں اتنے ابہام پیدا ہو چکے ہیں، اتنی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں، تو وہاں میں سلوشن کیا ہے؟ اچھا، میں یہاں پہ آگے بات کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سنی اتحاد کونسل کے بارے میں بھی۔ اب اگر آپ نے سنی اتحاد کونسل سے جو پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا ہے اس میں شیر افضل کی اگر آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہو، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اتحاد ہونا تھا وحد المسلمین سے، شیرانی گروپ سے، جن سے راجہ ناصر کی ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان سے، اور عمران خان اسی پر تھے کہ ہم ان سے اتحاد کریں گے، لیکن پھر مذہب کارڈ کھیلا گیا، فرقہ وارایت کا کارڈ کھیلا گیا، ریلیجن کارڈ پلے کیا گیا، اس کی وجہ سے سنی اتحاد کے پاس جانا پڑا۔ اچھا، یہی لائن بیرسٹر ظفر نے، جو کہ سینیٹر بھی ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل میں یہی لائن ٹوکی اور کہا کہ جی بالکل شیر افضل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہونا تھا وحد المسلمین کے ساتھ، لیکن ہمارا اتحاد ہو گیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور اس پر انہوں نے بلیم کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فوٹیجز نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عمران خان سے ملنے گئے اور باہر آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ تو جب پوچھا بیرسٹر ظفر صاحب سے کہ آپ ان کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ خود فوٹیجز نکال کر دیکھ لیجئے۔ تو اگر ہم فوٹیجز نکال کر دیکھتے ہیں تو جی اس میں تو عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر، راجہ ناصر صاحب، اور جو حامد صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے، وہ لوگ شامل تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو کیا بیرسٹر علی ظفر صاحب عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کا؟ اچھا، جب یہ شیر افضل نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہماری غلطی ہے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کی، تو وہاں سے حامد صاحب جو کہ چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے، ان کی طرف سے بھی بڑا سخت ریمارکس آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب کی اصلیت پتہ ہے، یہاں اتحاد ہونے سے مخصوص نشستوں تک میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں کچھ بولوں گا نہیں کیونکہ عمران خان کو اس کا نقصان ہوگا، اور میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اس کا کارکن ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں ان کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہوں۔ بڑی سخت پوسٹ انہوں نے کی تھی۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح ایک دوسرے کو، جب سے میں نے یہ کہا کہ ایک نئی قیادت سامنے آئی، اور یہ قیادت زیادہ تر وکیلوں پر ہی مشتمل ہے، اس نئی قیادت میں گروپ بندیاں بہت ہیں، اور گروپ بندی ایسی کہ جو بڑی اپیرنٹ ہے، لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں، اور یہ لوگ کوئی بھی پارٹی کی لائن یا پارٹی کی ویژن لے کر نہیں چل رہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جو عمران خان کا ویژن تھا، عمران خان کی جو آئیڈیالوجی تھی، وہ کمپرومائز ہو رہی۔ جب وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جو عمران خان کا سپورٹر ہوتا ہے پھر وہ بولتا ہے، وہ ریئیکشن دے رہا ہے، اور جب وہ ریئیکشن دے رہا ہے تو پھر شیر افضل کہتے ہیں کہ جی کارکن ہمارے باپ نہ بنے۔ تو اگر شیر افضل بھی آج جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کارکنوں کی ہی بدولت ہے، کارکن شیر افضل کو یا کسی کو بھی نہیں جانتا، جو مین ابھی لیڈرشپ سامنے آئی ہوئی ہے نا، ان میں سے کارکن کسی کو بھی نہیں جانتا۔ اگر اس نے ووٹ دیا ہے تو عمران خان کے نام پہ دیا ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی اون پہ جاتے، بنا عمران خان کے نام پہ جاتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ووٹ پڑتا؟ مطلب وہ لوگ جو کہ نون تھے، مطلب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے پرویز خٹک کی ایک سیاست تھی، ان کو ووٹ نہیں پڑا، تو وہ سوچیں کہ جن کی سیاست ہی نہیں تھی، جن کو جانتے ہی نہیں تھے لوگ، تو ان کو کیا ووٹ دیتے؟ ووٹ صرف عمران خان کا تھا اس دفعہ۔ تو یہ کہنا کہ کارکن باپ نہ بنے، تو انہوں نے اور ڈسٹنس کر رہے ہیں ورکر کو، سپورٹر کو اپنے آپ سے۔ اب اس طرح کی گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں بات آ رہی تھی آپ سے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا،
تو سلوشن جو ابھی کارکنوں کو نظر آتا ہے، جو ان کی امید ہے، وہ علیمہ خان صاحب ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس پورے حالات میں اگر ہم کسی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو وہ علیمہ خان ہے۔ اور یہی شور آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو کور کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا ان حالات میں جب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بھائی کی پارٹی ایک گروپ بندیوں کی وجہ سے نقصان کا شکار ہے، فیصلوں میں ابہام پیدا ہو رہا ہے، فیصلہ سازی میں مشکلات آ رہی ہیں، تو کیا علیمہ خان ابھی بھی اب ایز اے سسٹر بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں گی، یا وہ ان کی پارٹی کو جوائن کر کے ایک پولیٹیکل موو کریں گی؟ اور لوگ اگر ابھی کسی پر یقین کریں گے کارکن، تو وہ علیمہ خان ہی ہوں گی۔ اور ابھی علیمہ خان ہی ایک ایسی شخصیت نظر آ رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو بچا سکتی ہیں، جو پی ٹی آئی کو سیو کر سکتی ہیں، اور جن کی بات کی ورتھ ہوگی۔ اور یہ جو سپورٹر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں نا، ان سپورٹر کو بھی یونائٹ علیمہ خان ہی کر سکتی ہیں، لیکن یہ تو فیصلہ علیمہ خان اور عمران خان کا ہی ہوگا۔ اور علیمہ خان کو بھی عمران خان اس لیے پارٹی میں نہیں لا رہے کہ کہیں وہ جو ان کا ویژن ہے کہ جی مورسی نہ ہو جائے، خاندان پہ خاندان نہ آ جائے، تو یہاں پہ میرے خیال سے خاندان کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ ضرورت کی بات ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نا وقت، ضرورت، وقت کی کیا ضرورت ہے، تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ علیمہ خان کو سامنے آنا چاہیے اگر پی ٹی آئی کو بچانا ہے۔ ادروائز جس طرح گروپ بندیاں ہوئی ہیں، اس سے یہ پی ٹی آئی بکھرنے کا اور اس کے سپورٹرز مایوس ہو جائیں گے، اور پھر جب سپورٹرز مایوس ہو جائیں گے تو نقصان الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ اچھا، میں یہاں پہ کہوں گی کہ عمران خان کا سپورٹر، عمران خان کو بذات خود، مطلب پارٹی کو نہیں، پرسن نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ عمران خان کے لیے کھڑے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے۔ لیکن یہ جو قیادت ہے نا، یہ وقتی قیادت رہے گی، یہ ابھی رہے گی، بعد میں ختم ہو جائے گی، ان کا پھر کوئی فیوچر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اپنا فیوچر بنانا ہے تو انہوں کو بھی عوام کی سینٹیمنٹس کے ساتھ کھڑا ہونا کا پڑے گا۔ اور عوام کی سینٹیمنٹس کیا ہے؟ عمران خان، عمران خان کا ویژن، عمران خان کی آئیڈیالوجی، جو کہ بہت حد تک یہ جو ایگزسٹنگ قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ کر چکی ہے۔ اور دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ شاید یہ جتنی بھی فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، اور عوام کے ساتھ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا گیم کھیل لیے، ایک مفاہمت کی بات کرتا ہے، ایک مزاحمت کی بات کرتا ہے، اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے، اور جو مین کاز ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے، اس سے دور کیا گیا ہے، تاکہ جب یہ ساری گورنمنٹ بن جائے، سینٹ کا الیکشن ہو جائے، جب سب کچھ ہو جائے، جب ہمارے پاس کرنے کرانے کو کچھ نہ رہے، تو تب جا کر عمران خان کو یہ اگر ریلیز بھی کروا دیں یا تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا ریلیکسیشن بھی دے دیں، تو ان کو فرق جو آئے ہیں، جو مسلط کیے گئے، ان کو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میرے خیال سے ابھی صرف عوام کو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل کر الجھایا جا رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ سب کمپرومائز ہیں، یہ سب کو ہی کوئی جو ڈیل کرتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا اوپر کا ہاتھ ان دونوں گروپس کے سروں پر موجود ہے۔ اور ایک گروپ کو کہا جا رہا ہے تم مزاحمت کرو، ایک گروپ کو کہا جا رہا ہے تم مفاہمت سے کام لو، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو، اتنی دیر میں ہم اپنا الو سیدھا کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام کی طاقت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہی عوام ہے جنہوں نے انلون لوگوں کو ہیرو بنا دیا ہے، تو کیا یہ عوام انہی لوگوں کو زیرو، جس طرح کہ میں نے آپ کو پرویز خٹک کی ایگزامپل دی کہ ایک ٹائم پہ وہ پی ٹی آئی کا لیڈر تھا، ووٹ پڑتے تھے، اور اب اس کو کوئی ووٹ بھی نہیں پڑا۔ تو جب عوام کی یہ طاقت ہے کہ کہاں سے کہاں لا کر پھینک دیتی ہے، تو جو بھی آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کائنڈلی ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اور ابھی تک یہ جو بیڈ کاپ اور گڈ کاپ والا گیم ہے یہ کامیاب نہیں ہو پایا، اس کی وجہ بھی عوام ہی ہے، کیونکہ عوام کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کے اس پہ ڈینٹ پڑ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔